बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त ख़बरों की भरमार है और भरमार होगी भी, क्योंकि भाई मुल्क में इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करना शुरू कर दिए गए हैं और इस वक्त सियासी गहमा गहमी बिल्कुल अपने अरूज पे है। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका से बड़ी खबरें आ रही हैं। अमेरिका से खबरें आने की वजह ये नहीं है कि अमेरिका बहादुर के साथ जो है वो हमारे ताल्लुकात इस नहज पे हैं कि ये लाज़िम मलज़ूम वाला मामला, बल्कि मामला ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका में मौजूद हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ मुलाकातें भी हो रही हैं और उनकी अमेरिका में मौजूदगी को लेके कीबोर्ड वॉरियर्स और बदतमीज़ ब्रिगेड जो है वो भी काफ़ी मुतहरिक है और वो मुसलसल आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ऐसी वो अपना बेहुदा किस्म की ख़बरें और चीज़ें लेके आ रहे हैं कि जिनको देख के इंसान का खून खौल जाता है। और ये इस वक्त ना सिर्फ ये कि मतलब एक तो होता है ना आपके सियासी मुखालफिन, उनके ख़िलाफ़ तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये फ़ौज को इस कदर स्कैंडलाइज कर रहे हैं और अब बात जो है वो घर तक पहुँच गई है, यानी कि बीवी बच्चों तक बात पहुंच गई है और उनको भी इस पूरे मामले में जो है वो लपेटने की कोशिश की जा रही है। बेशर्म तरीन लोग हैं और उम्र के इस हिस्से में इस किस्म की हरकतों सकनात के यार बंदा कवे ते की कवे, मतलब कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कम अज़ कम जिसका खाया हो कभी तो उसका ख्याल भी कर लो। लेकिन ये हमारे ही घर के गद्दार जो हैं वो बाहर बैठ के क्या गुल खिलाते हैं, ये है आज के वीलॉग की अहम स्टोरी। इससे पहले कि ये तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूं, आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो जनाब अली, ये जो अमेरिका से ख़बरें आ रही हैं ना, इसमें बहुत सारे लोगों की जो है वो ट्वीट्स शामिल हैं, इसी तरह कुछ सुनी सुनाई बातें हैं ये ट्वीट्स में, और जनाब अली दीगर जो इन्फॉर्मेशन हैं वो भी इसका हिस्सा हैं। लेकिन आर्मी चीफ साहब का ये जो दौरा है वो बहुत अहमियत का हामिल है, चूँकि वो अपना ज़िम्मेदारियां संभालने के बाद पहली बार अमेरिका के दौरे पे गए हैं और अमेरिका हमारा स्ट्रेटिजिक पार्टनर है। इसी तरह हमारी जो दफ़ाई मुख्तलिफ जो ज़रूरियात हैं उसमें भी अमेरिका का बड़ा अमल दखल है। भाई अमेरिका से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर ही रहने चाहिए। ये चूँकि दुनिया के साथ हमने मिलकर चलना है, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि तमाम दुनिया के साथ, चीन के साथ, इसी तरह हमारे ताल्लुकात जो हैं वो सऊदी अरब, यूएई, तुर्की के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। ये जो है वो दुनिया में रहने के लिए बिगाड़ के साथ नहीं रह सकते। आपने सबके साथ जो है बराबरी के ताल्लुकात की बुनियाद पे आगे बढ़ना होता है और ये ज़रूरी है। लेकिन यह आर्मी चीफ के इस दौरे को लेके जो बदतमीज़ ब्रिगेड हंगामा मचा रही है वो बड़ा तशवीशनाक है। पहले ज़रा मैं दूसरी बात कर लूँ, फिर ज़रा ये तशवीश में आपको बताता हूँ, क्योंकि दो छोटी छोटी खबरें हैं वो मैंने आपके साथ भी शेयर करनी है। एक तो जनाब इमरान रियाज़ ख़ान साहब की एंट्री हुई है। इमरान रियाज़ ख़ान साहब दोबारा जो है वो माशाल्लाह सेहतयाब हुए हैं, अच्छी बात है। और उन्होंने एक ख़िताब भी किया है लाहौर बार से और अपने इस ख़िताब में वो उसी तरह का जोश व जज्बा नज़र आया है जिस तरह वो पहले करते थे, उसी अंदाज में उन्होंने बात की है। हाँ, पहले ज़रा उनकी बातों में एक सियासी जमात का असर बहुत ज़्यादा दिखाई देता था। आज उनकी बातों में आइन और कानून जो है वो मतलब बात उसी तरह की कर रहे हैं, लेकिन आइन और कानून की बिसात लपेट के उसके साथ साथ बात कर रहे हैं कि जी आइन हमें ये कहता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इमरान रियाज़ ख़ान जिन्हें गिरफ़्तार किया गया या गुम हुए या लापता हुए या कि वो घर का रास्ता भूल गए, जो भी हुआ, फिर उसके बाद जब वो आए तो उनकी ज़ुबान ज़ाहिर है वो लुकनत आ गई थी ना ज़ुबान में, वो बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन ये सारा कुछ जिन्होंने किया या जैसे भी हुआ, इमरान रियाज़ ख़ान की वापसी और ये बातें जो हैं वो उन सब के लिए एक इशारा है कि इस तरह मामला ठीक नहीं होंगे। क्योंकि अगर लोगों को ज़बरदस्ती दबा के बात मनवाने की कोशिश की जाएगी तो मेरा ख्याल है कि जैसे इमरान रियाज़ साहब बात कर रहे हैं तो बाकी भी इस तरह करेंगे। तो तरीक़ाकार ऐसे अपनाया जाए कि जैसे वो कहते हैं ना कि हम दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना है, तो ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे भाई हैं,
تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اس سطح پہ بھائی اور بچوں جیسے لہجے میں جو ہے وہ بات ہونی چاہیے. اور یہ جو ہمارے گھر والے ہیں یعنی کہ یہاں پہ جو موجود ہیں ان کو تو یار سمجھایا جا سکتا ہے, ان کو سمجھائیں پیار محبت کے ساتھ. وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو شرارتیں کر رہے ہیں, جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں, ہاں ان کا مکو کیسے ٹھپنا ہے وہ ذرا سوچیں, اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے. اور جناب میاں نواز شریف کے چاہنے والوں کے لیے خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے انتخابی میدان میں کودنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وہ اپنے جو ان کا ایک درینا حلقہ ہے, مانسیرا کا حلقہ, وہاں سے میاں نواز شریف قسمت آزمائی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف لاہور سے بھی انتخابی میدان میں ہوں گے, جبکہ مریم نواز لاہور سے بھی انتخابی میدان میں ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے مریم نواز جو ہیں وہ آئندہ انتخابات میں آپ کو نظر آئیں گی. تو جناب اب آتے ہیں یہ امریکہ سے متعلق جو خبریں ہیں. ایک تو یہ جو ہے نا انڈین ایجنٹ اور ہمارا غدار, کیا نام ہے اس کا, عادل راجہ, یہ بندہ نہ تو اپنی حرکتوں سے باز آتا ہے, بعض وہ کیوں نہیں آتا ہے, یہ آپ ضرور سوال اٹھا رہے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے. تو جو مجھے لگتا ہے وہ اس لیے نہیں آتا بھائی, وہ اپنا دانا پانی ہے نا, مال لگ رہا اتوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مال جمیمہ خان بھی لگا رہی ہے, عمران خان کے چاہنے والے بھی مال دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں مل کے یہ پاکستان کے خلاف غداری کا باعث بنتی ہے. یہ موصوف کبھی لے آتا ہے کہ جناب علی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت تیار ہو گئی, جنرل ندیم انجم نے پلان تیار کر دیا. کبھی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ندیم انجم اور عاصم منیر صاحب کے خلاف جو ہے وہ چکوال گروپ متحرک ہو گیا. کبھی یہ بندہ لے آتا ہے کہ جناب علی کوئی بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ فوج سے متعلق وہ سامنے آ گیا. یہ ساری بے بنیاد لغو باتیں جو ہیں یہ کی جاتی ہیں, اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا. پروپیگنڈا ہے نا, اور یہ 5th جنریشن وار کا ایک اہم حصہ ہے کہ بھائی اتنا پروپیگنڈا کرو, اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سچ لگنا لگے اور لوگ کہیں ہاں یہ جو کہہ رہا ہے وہ درست ہے. اچھا, یہ بات جب کر رہا تھا نا ہمارے آرمی آفیسرز کے خلاف, میں تب سے بات کر رہا ہوں کہ یار یہ بندے کا کوئی حال سوچو. اس بندے کے خلاف کیا ہم اس قدر بے بس ریاست ہیں کہ یہ وہ یو کے میں برطانیہ میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلتا رہے اور ہم یہاں پہ بے بسی کی تصویر بنے رہے؟ اس کا حل نکالیں, ریاست اس بندے کا حل نکالے, یہ نقصان پہنچائے گا. اور اب بات نکل گئی ہے ہمارے گھروں تک. اس بھارتی ایجنٹ نے, اس غدار نے, میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا, اس نے اب ہمارے گھروں کا رخ کر لیا ہے. موصوف کا ایک ٹویٹر پہ ایک لمبا چوڑا خط ہے, اور اس خط میں یہ مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ آرمی آفیسرز کے بچوں کو. اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے والد محترم یا آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں انہوں نے آرمی میں کمیشن حاصل کیا تو اس وقت حلف اٹھایا تھا, وہ یہ اس حلف کی پاسداری نہیں کر رہے. آپ جو کھا رہے ہیں کیا یہ حلال آپ کو کھلا رہے ہیں؟ اور بھائی حلال ہی کھا رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, وہ دشمن کے جو ارادے ہیں ان کو ناکام بنا رہے ہیں. ایک طرف وہ جو جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ جیسے غدار ہیں جو باہر بیٹھ کے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کرتے ہیں. اور اب گھٹیا پن کی یہ انتہا ہو گئی کہ بچوں کو جو ہے, بچوں تک یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ذہن سازی کریں, ان بچوں کو اپنے ہی ماں باپ کے خلاف بھڑکا دیں. یہ اس سے بھی خطرناک سازش ہے جو 9 مئی کو کی گئی. 9 مئی کی سازش ایک دن کا واقعہ نہیں تھا, وہ عمران خان کی اس دن ہونے والی جو گرفتاری ہے اس کا جو ہے وہ اپنا غیر ارادی قسم کا کوئی رد عمل نہیں تھا, بلکہ ایک ارادتاً اور پلان کے ساتھ کیا گیا عمل تھا, جس کی باقاعدہ طور پہ کئی ماہ تک جو ہے وہ ٹریننگ کی گئی, لوگوں کی ذہن سازی کی گئی, لوگوں میں یہ بیانیہ جو ہے وہ سرکولیٹ کیا گیا کہ اگر عمران خان کو پکڑا گیا, اگر عمران خان پہ ہاتھ ڈالا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان پہ ہاتھ ڈال رہی ہے, اور اگر اس کو گرفتار کیا جائے گا تو احتجاج جو ہے وہ کسی
سول مقام پہ نہیں ہوگا. مطلب جیسے لاہور میں عام طور پہ جو احتجاج ہیں وہ یا تو زیادہ سے زیادہ پنجاب اسمبلی کے سامنے مال روڈ پہ ہوتے ہیں, اسی طرح شملہ پہاڑی کا جو علاقہ جہاں پہ چونکہ پریس کلب ہے وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ لبرٹی میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں. تحریک انصاف نے 2013 کے الیکشن کے بعد کئی دن تک لاہور میں کئی مقامات پہ احتجاج وغیرہ کیے تھے, جس میں جو ہے وہ اپنا ڈی ایچ اے کا ایک چوک تھا, لالک چوک آئی تھنک, وہاں پہ احتجاج ہوتے رہے ہیں. باقی مختلف کبھی یہ نہیں ہوا کہ جی آپ کینٹ کے اندر جا کے آپ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے جا کے احتجاج کریں. نہ صرف احتجاج کریں بلکہ وہاں پہ آپ باقاعدہ طور پہ ایک حملہ کر دیں اور وہاں پہ جلاؤ گھراؤ کریں. آپ وہاں پہ ایک وہ کیا کہتے ہیں اپنا جنگ مسلط کرنے کی کوشش کریں, اور اس حد تک فوجی کمان کو مجبور کریں کہ وہ آپ پہ اٹیک کرے. وہ تو جناب اللہ بھلا کرے, اس وقت ہماری فوجی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے فہم و فراست اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا, کوئی رسپونڈ نہیں کیا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی رسپونڈ کر دیا جاتا تو شاید آج پاکستان میں حالات کچھ اور ہوتے. تو خیر یہ جو 9 مئی ہے نا, یہ بھی سوچا سمجھا منصوبہ تھا, لیکن اب یہ جو کر رہے ہیں یہ تو اس سے بھی خطرناک ہے. وہ تو عوام کو لے کے گئے کہ جی ہم نے جا کے حملہ کرنا ہے, اب یہ گھروں میں گھس گئے ہیں کہ بچے اپنے آرمی آفیسرز والدین کے خلاف کھڑے ہو جائیں, وہ ان سے سوال کریں, وہ ان کو یہ کہیں کہ نہیں جی آپ یہ ظلم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بغاوت پہ اکسانے, یہ خطرناک قسم کی بغاوت ہے کہ بچوں کو اپنے والدین کے خلاف اکسا رہے ہیں. اور یہ گھٹیا پن جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ اب اس سے نیچے کہاں تک جائیں گے. اگر اب بھی ہماری جو فیصلہ سازی میں ملوث وہ طاقتور لوگ جو ہیں اگر اب بھی وہ اس پر کوئی کارروائی مضبوط قسم کی نہیں کریں گے تو پھر اللہ ہی خیر کرے کہ کیا ہوگا. اور اسی طرح کی دوسری کارروائی جو ہے, یہ بدتمیز بریگیڈ نے ٹویٹرز پہ مختلف قسم کی پوسٹ چل رہی ہیں جس میں آرمی چیف جناب سید عاصم منیر صاحب جو ہے ان کی تضحیق کی جا رہی ہے, اور ان کی ایسی تصویریں جو ہیں وہ فوٹو شاپ کر کے لگائی جا رہی ہیں کہ میں ان کو یہاں پہ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا کہ وہ آرمی ان کی جو امریکن فوج کے کمانڈر سے ملاقات ہے, اس ملاقات کو فوٹو شاپ کر کے اتنا تضحیق امیز بنایا گیا ہے کہ میں بس ان پہ لعنت بھیج سکتا ہوں کہ ان کی حرکت پہ, اور میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بڈھا بابا ہے نا, جو مطلب شیطان ہے, میں تو اس کو شیطان ہی کہتا ہوں یار, یہ باز ہی نہیں آتے. اس نے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک نا شرلی لے کے آیا ہے کہ جی پلان 2030 ہے, آرمی چیف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. اب جناب اس کی قسط نمبر 2 اس نے جاری کی ہے, اور جس میں یہ موصوف فرماتے ہیں کہ پلان 2030 تک رہنے کا جو ہے ارادہ کر کے حافظ صاحب نے ایک انتہائی خطرناک پلان بنایا ہے, اور ہمارے چینی بھائی اس میں شامل کیے جا رہے ہیں. سب کو پتہ ہے چین میں نہ انٹرنیٹ چلتا ہے, نہ گوگل, نہ یوٹیوب, نہ امیزون, ان کے اپنے بنے ہوئے ایپس ہیں. اب حافظ صاحب انہی کی طرح کا سسٹم پاکستان میں لا رہے ہیں جو پاکستان کو ساری دنیا سے کاٹ دے گا, اور صرف چند اپنی یا چین کی بنی ہوئی ایپس چلیں گی. خان کے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے جلسے کے بعد یہ کام تیز ہو گیا ہے. کون کر رہا ہے ابھی کچھ دیر میں بتاتا ہوں. اچھا, تاثر یہ ہے کہ یہ جو ورچوئل انقلاب برپا کیا نا عمران خان نے, اس کی وجہ سے یہ پلان کیا گیا. اور شرم نو ہاتھ مارو, مطلب کوئی چلو پر پانی ہوئے تھے نک ہی ڈوب لو دے, کیا انقلاب لے کے آئے ہیں یار آپ. پوری دنیا میں آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ اس پہ پروپیگنڈا کیا, اور کتنے لوگ تھے, زیادہ سے زیادہ 50-60 ہزار یا زیادہ 1 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. اور جو تو ویڈیوز آئی ہیں وہ تو اس سے بھی شرمناک ہے, 4 کرسیاں 3 بندے, ایک کو بھی خالی. تو یہ انقلاب لے کے ہیں, اور آپ کے انقلاب کی وجہ سے یہ ہے. اور بھائی ایسا کچھ نہیں ہے, پاکستان میں جو پروجیکٹ عمران ہے وہ کلوز ہو چکا, اور عمران خان کی محبت میں مبتلا لوگ جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے روزانہ بنا کے رکھتے ہیں نا, آپ کی امیدیں خاک میں مل جانی ہیں. ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے, نہ عمران خان کی جان خلاصی ہونی ہے اور نہ ہی آپ کے لیے کوئی سہولت کاری بچنی ہے. اب تک اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.